बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी पंजम। आप सबको इल्म है, हमने अपने सबक हमारे पेशे को पढ़ना शुरू कर रखा है। आपकी दरसी किताब में ये 16वें नंबर पर है, यानी है सबक नंबर 16। हमने आज इसको 5वें हिस्से में पढ़ना है। हमारे सबक के आज के हासिलात तालुम कुछ इस तरह से होंगे। तहरीर में सुर्खी, शह सुर्खी, उन्वान, ज़ैली उन्वान और लेबल वगैरह के जली और मखसूस लिखाई का ख्याल रख सकें। आज के सबक में आप अमली मंसूबे को भी हमने शामिल किया, इसको भी मुकम्मल करने का तरीका सीखेंगे कि आपने इसको किस तरह से मुकम्मल करना है और कितने दिनों में, कितने हिस्सों में से आप पूरा करेंगे। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन आगे चलकर सबक के अगले हिस्से में सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। सुनी सुनाई बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे। आपको पता है ना, हमारा दीन हमें इस चीज़ की तालीमात देता है कि आप किसी की कोई ऐसी चीज़ जिससे खुदा न खास्ता कोई बुराई या कोई नुकसान जाहिर हो रहा हो तो उसको मत फैलाएं, उसकी तशहीर ना करें। यहाँ तक मना किया गया है कि आप अगर किसी की कमज़ोरी से वाकिफ़ हो जाते हैं, उसको अपनी आंखों से भी देखते हैं, कानों से सुनते हैं खुद, तो भी कोशिश करें कि उसकी तशहीर ना करें, उसको फैलाएं नहीं। हो सकता है कि आपकी आंखों ने जो देखा हो वो वैसा ना हो, उसका पस मंज़र कुछ और हो, और आपके कानों ने जो बात सुनी हो उसका मफहूम वो ना हो, हरगिज़ वो ना हो, उन अल्फाज का मतलब वो ना हो जो आप समझ रहे हैं, बल्कि कुछ और हो। तो ऐसा ना हो कि आपके बात फैलाने से बात क्या की क्या हो जाए और किसी का नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे तो उसकी साफ अल्फाज में उससे मना किया गया है कि जो शख्स झूठा है उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, झूठे शख्स की पहचान रखी गई है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तस्दीक के इधर उधर फैलाता है या पहुंचाता है। आप कोशिश किया करें कि आप इस तरह की हरकतों और बातों पे अमल ना करें। हम करेंगे जल्दी से दोहराई और आप मुझे बताएंगे अददी तरतीब की तीनों हालतें। हमने आपके लिए खूबसूरत सी तस्वीर का इंतखाब कर रखा है। इसको, हर तस्वीर को आपने एक एक हालत के मुताबिक इस पे एक एक जुमला बनाना है, और मुझे उम्मीद है कि जितनी सी ये तस्वीरें हैं और आप जितनी जुमला साजी करेंगे, इसमें जमात का हर बच्चा जो है वो जुमले बनाएगा, हर बच्चे को बोलने का मौका मिलेगा और हर बच्चा अपने सीखे हुए इल्म को इस्तेमाल करते हुए इनको समझेगा। वजाहत किए देती हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे शेर है, शेर तीसरे नंबर पर है। आपने यहाँ पे लिख दिया अदद 3, शेर तीसरे नंबर पर है। शेर की जगह तीसरी है, कतार में तीसरा जानवर शेर है। अब यहाँ पे तीसरे, तीसरी और तीसरा, हमने तीनों हालतें इस्तेमाल की और अदद हमने दरमियान में लिख लिया। तो इस तरह से आपने इस सरगर्मी को करते हुए दोहराई करनी है अददी तरतीब की। फिर हम देखेंगे कि हमने आज का काम किस तरह से करना है। दोहराई आपने बहुत अहसन अंदाज में मुकम्मल की होगी। पढ़ने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी है, आपको एक अखबार दिखाना चाह रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हमारा अखबार से क्या ताल्लुक है, तो बताती चलूँ। अगर आपने गौर किया हो तो आज हमने अखबार में से उसकी सुर्खी, उसकी लो, उसकी शह सुर्खी, उसके उन्वान और इस तरह की जो चीज़ें उनके बारे में सीखना है। अखबार है जी, अखबार का नाम है मशरिक, और सबसे बड़ी एक मशरिक पे सबसे पहले सफ़े पे एक बहुत बड़ी खबर नज़र आ रही है, बहुत बड़ी एक शह सुर्खी नज़र आ रही है। बाकी भी हैं खबरें, लेकिन वो इसकी निस्बत ज़रा छोटी हैं। ऐसा ही है ना? आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज आपने तहरीर में सुर्खी, शह सुर्खी, उन्वान, ज़ैली उन्वान और लेबल वगैरह के लिए जली और मखसूस लिखाई का ख्याल रखना सीखना है। ठीक है, हमारे सबक का मतन कुछ इस तरह से होगा। आज शह सुर्खी, सबसे पहली चीज़, किसी भी अखबार को खोलते साथ ही लौह यानी अखबार का नाम, उसके ऐन नीचे सबसे नुमाया और जलीय रूप में लिखी गई इबारत शह सुर्खी कहलाती है। लौह किसे कहते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। लौह कहते हैं अखबार के नाम को। अगर हम मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास अखबार का नाम, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था जो अखबार, उसमें से देख लेते हैं। ये क्या होगा, मशरिक, इसको हम कहेंगे लो। इसको हमने क्या शामिल किया, लो, यानी ये हमारा हो गया अखबार का नाम। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास शह सुर्खी है। शह सुर्खी क्या होती है कि लो के ऐन नीचे सबसे नुमाया और जली हरूफ में लिखी गई इबारत।
ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس ہے یہاں پہ شہ سرخی یہ اخبار کے نام کے بعد یعنی لوح کے بعد سب سے بڑی خبر ہے. خبر کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اخبار کے پہلے صفحے پہ ہوتی ہے، اس کی لوح کے نیچے اخبار کے نام کے نیچے ہوتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہ سرخی. اچھا، اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس سرخی. کہ سرخی کس کو کہتے ہیں؟ شہ سرخی کے علاوہ اخبار کی دوسری خبروں کی سب سے نمایاں اور ضروری عبارت سرخی ہوتی ہے، یعنی جو اس سے کم لکھائی میں لکھی جاتی ہے وہ سرخیاں ہوتی ہیں. خبر کے متعلق باقی معلومات ذیلی عبارت اور کالم میں لکھی جاتی ہے. اب سرخی جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پہ یہ ایک اور خبر جو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کا لکھنے کا انداز اس سے کم ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اس کو ہم کہیں گے سرخی. اب یہاں پہ بہت سی خبروں کی سرخی ہیں، جیسے یہ شہ سرخی تھی، یہ سرخی ہے، یہ سرخی ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سرخیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو شہ سرخی وہ ہوتی ہے جو آپ کی لوح کے نیچے اخبار کے نام کے نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بہت بڑے حروف میں ہوتی ہے، جلی حروف میں ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس عنوان. شہ سرخی کی طرح عنوان بھی کسی مضمون یا کہانی کا سب سے نمایاں اور واضح حصہ ہوتا ہے، جسے پڑھ کر عبارت کے متعلق بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کس کے متعلق ہے. جیسے ہمارا جو سبق ہے، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جب جماعت میں آتے ہیں تو اپنے سبق کا تعارف کرواتے ہیں، اس کے عنوان کا تعارف کرواتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان کیا ہے، اس میں کس سے متعلق بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، پھر ہوتا ہے ایک ذیلی عنوان. ذیلی عنوان مضمون یا کہانی کی ذیلی معلومات میں سے ضروری اور اہم معلومات کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر میں آپ کو ابھی مثال دوں تو ہم نے اپنا سبق پڑھا، اس کا عنوان تھا ہمارے پیشے، یہی عنوان تھا نا. اس کو اگر ہم لے آئیں ذیلی عنوان پہ تو اس کے ذیلی عنوان کیا تھے؟ ملازمت، گلابانی اور درس و تدریس. تو یہ اس کے ذیلی عنوانات تھے. اس طرح سے آپ نے سبق میں، جیسے آپ نے سبق کے صفحہ نمبر 94 اور 95 پہ زراعت، گلابانی، صنعت و حرفت، ملازمت اور مزدوری، یہ تمام ذیلی عنوانات پڑھے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ اخبار کو پڑھنا ہو، کتاب کو پڑھنا ہو، اس میں کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے. کتاب میں آپ کے جو ہوتا ہے سب سے پہلے جو سبق کا نام ہوتا ہے اس کو ہم عنوان کہتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس سبق میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں. اسی سبق میں اگر کوئی اور اہم اور ضروری معلومات دی جاتی ہیں تو ان کو ہم ذیلی عنوان کے ذیل میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو میں نے اس کو پڑھنا سکھا دیا، سمجھا دیا کہ لوح کیا ہوتی ہے، شہ سرخی کیا ہوتی ہے اور سرخی کیا ہوتی ہے. اب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیے اور آج کی دونوں سرگرمیاں بہت دلچسپ ہیں، بہت سیکھنے والی ہیں. ایک سرگرمی ہے کہ 2 قومی اخبارات، ایک اردو اور ایک انگریزی. یہ آپ نے اسکول لے کے آنا ہے. ابھی آپ اپنی معلمہ کے ساتھ لائبریری جا سکتے ہیں، وہاں سے بھی یہ دونوں اخبارات حاصل کیے جا سکتے ہیں. ان اخبارات میں سرخی اور شہ سرخی کی نشاندہی کرنی ہے اور کاٹ کر وہ حصے جو ہیں وہ کاپی میں لگانے ہیں، تاریخ اور اخبار کا نام بھی لکھنا ہے. اچھا، اتنی سی سرگرمی جو ہے نا یہ ابھی آپ اسکول میں کر سکتے ہیں. آپ جائیں لائبریری، وہاں سے ایک اردو اور ایک انگریزی اخبار کا انتخاب کریں اور اس میں سے سرخی اور شہ سرخی جو ہے اس کی نشاندہی کریں، اس کے اوپر لکیر لگائے بغیر وہ اپنی معلمہ کو بتائیں. اور گھر جا کے آپ نے اسی طرح 2 اخبار لینے ہیں اور ان کے وہ جو حصے آپ کو کہے گئے ہیں ان کی سرخیاں اور شہ سرخیاں کاٹ کے آپ نے اپنی کاپی پہ، اردو کی کاپی پہ چسپاں کرنی ہے، اخبار کا نام اور تاریخ بھی لکھ لینی ہے. تو ویڈیو کو جلدی سے روکیے اور یہ انفرادی سرگرمی کیجیے. جی یقیناً آپ سب گئے ہوں گے اپنی معلمہ کے ساتھ اور آپ نے یہ سرگرمی کر لی ہوگی. آپ کے لیے گروہی سرگرمی بھی آج اخبار سے متعلق بنائی گئی ہے. طلباء کو 4-5 گروہوں میں بانٹتے ہیں، یعنی آپ کی معلمہ ہر گروہ اسکول کی خبروں پر اپنا اخبار بنائے. ہمارا اسکول جیسے آپ بنائیں گے، نئے داخلے ہو رہے ہیں. اچھا، سالانہ نتیجے کا اعلان، یہ آپ کی سرخی ہو سکتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے شہ سرخی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے آپ اس کو شہ سرخی دے سکتے ہیں. جلسہ تقسیم انعامات، نیچے آپ اس کی خبر دے سکتے ہیں. آپ نے اپنے اسکول کا اخبار بنانا ہے اور اس اپنے اخبار کا نام بھی لکھنا ہے. یہ بہت اچھی سرگرمی ہے، بہت مزے کی سرگرمی ہے، بچے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اور آپ نے بھی اس کو اسی جوش اور جذبے سے آج کرنا ہے اور کر کے اپنی معلمہ کو دکھانا ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور گروہی سرگرمی بھی کیجیے. جی گروہی سرگرمی کی تکمیل کے بعد مشق آپ کے لیے جو بنائی گئی اس میں ہے سوال نمبر 9. اس ہفتے کے 2 اخباروں کی سرخی، شہ سرخی
عنوان اور ذیلی عنوان کاپی پر جلی حروف میں لکھیں. اخبار کا نام اور تاریخ بھی تحریر کریں. ورک شیٹ ہے آپ کے لیے. اخبار کی سرخیوں کی تفصیل آپ نے لکھنی ہے اور اپنی جماعت میں ہونے والی سرگرمیوں کو لے کر نیچے دی گئی جگہ پر ایک چھوٹے سے اخبار کا پہلا صفحہ بنائیں. یہ آپ بہت خوبصورت انداز میں بنا سکتے ہیں, رنگوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے سبق میں آج شامل کیا گیا عملی منصوبہ. چونکہ ہمارا سبق پیشوں سے متعلق تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے, مختلف پیشہ وروں جس میں پولیس, دکاندار, ڈرائیور, ریڑھی والا, حجام, درزی اور نان بھائی, ان سے ملاقات کرنی ہے اور ان سے ان کے کام کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ یہ کام کب سے کر رہے ہیں, اس کام میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے. دنوں کے حساب سے ایک چارٹ مرتب کرنا ہے جس میں پیشہ ور کا نام, اس کے کام کا دورانیہ, اس کے اور اپنے تاثرات تحریر کرنے. اب یہاں پہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو اس عملی منصوبے کو کرنے میں شاید ہچکچاہٹ کا شکار ہوں, تو ان کے لیے بھی حل موجود ہے کہ دیکھیں وہ درزن سے مل سکتی ہیں. وہ اگر ان کے گھر کے ارد گرد کوئی ایسا ہے جہاں سے وہ اپنے بالوں کی تراش خراش ٹھیک کرواتی ہیں, کوئی بیوٹی پارلر ہے یا کوئی ایسی خاتون ہے جو اس فن کے ذریعے اپنا رزق کما رہی ہیں, ان سے مل سکتی ہیں. اسی طرح کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں, کچھ بزرگ خواتین ہوتی ہیں جو ریڑیاں لگا کے پھل بیچ رہی ہوتی ہیں, پکوڑے بیچ رہی ہوتی ہیں, ان سے آپ مل سکتی ہیں آپ کے گلی محلے میں اگر کوئی ایسی ہیں تو. اچھا, دکاندار اور پولیس میں اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو اب ہماری پولیس میں خواتین کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, تو آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ کسی خاتون پولیس والی کو جانتے ہیں تو اس سے ملیں اور اس کا جو تجربہ ہے اس پہ بات کریں. اچھا, اس کو آپ اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص سے ملنے کے لیے آپ ایک دن مخصوص کر لیجئے. اسکول سے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کا وقت مخصوص کریں اور اس سے جا کے اپنے امی یا ابو میں سے کسی کے ساتھ جائیے, ان کی موجودگی میں ان سے ملیے, ان کی موجودگی میں ان سے سوالات کیجئے اور اپنا سوال نامہ جو ہے اس کو وہیں سے پر کر کے گھر لائیے. اور ہفتے کے بعد پھر اپنی معلمہ سے بات کیجئے. یہاں پہ اساتذہ کرام میں آپ کے لیے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ ایسا یہ سرگرمی کروانے کے بعد, یہ عملی منصوبہ بچوں کو تفویض کرنے کے بعد انہیں کم از کم ایک ہفتے کا وقت ضرور دیں جس میں ہفتے اور اتوار کی چھٹی بھی شامل ہو. اس کے بعد آپ بچوں سے اس پہ پورا ایک جو پیریڈ ہے آپ کا اردو کا اس پہ بات کریں, بچوں کی کاوشوں کو سراہیں, اس پہ بات کریں تاکہ ان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ کس طرح جا کے مختلف پیشے کے افراد سے ملیں اور ان میں کون سے جذبے نے جو ہے وہ مطلب کسی کی قدر کرنا, دوسروں کی عزت کرنا, اس پیشے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا, اپنی سوچ کو بدلنا, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے متعلق ہیں. ہم اپنے بچوں میں یہ شعور اجاگر کریں گے تو وہ تمام لوگوں سے کی عزت کرنا, ان سے عزت سے پیش آنا, کسی پیشے کو حقیر نہ جاننا سمجھیں گے. تو عملاً آپ اس پہ بہت کام کیجئے, آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ شامل ہوں کیونکہ یہ ہمارے آئندہ آنے والے بچوں کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں. ہم جیسی ان کی آج تربیت کریں گے ویسی نسل پروان چڑھے گی. ہمارا آج کا سبق بس مکمل ہوا. کل ہم اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 17 کے ساتھ ملیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.